अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्ज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं वसीम अल्ताफ़ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। बहुत मेहरबानी जी, आपने बुलाया। सर अभी 2-4 दिन पहले जो है वो अ, उसकी कह लीजिए कि एक तरह की एनिवर्सरी थी, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसकी, और हिंदुस्तान में भी बात की जा रही थी, पाकिस्तान में भी उसके बारे में बात की जा रही थी। और इसी बीच में मैंने देखा कि हमारे कई चैनल जिसमें ARY भी शामिल है, वहां पर कई बार वो जो एक खालिस्तान एक्टिविस्ट या कह लीजिए खालिस्तान के बारे में जो बात करता रहता है पुन्नू, अमेरिका से, उसकी वीडियो दिखाई जा रही थी। और इससे पहले जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस वक्त भी मैंने इस आदमी की कई बार इसके जो स्टेटमेंट्स थे वो अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलते देखे, कई टीवी चैनल्स पे। बल्कि कुछ हमारे यहाँ के जो सोशल मीडिया पे काम करते हैं उन लोगों ने तो बाकायदा इंटरव्यू लिया, और कहा ये जाता है बार बार कि जी भारत जो है वो उसमें बलूचिस्तान में इंटरफेयर कर रहा है, लेकिन हम खालिस्तान के बारे में जो बातें करते हैं उसके लिए हमें कोई शर्मिंदगी नहीं होती। लेकिन अब जी कनाडा की जो गवर्नमेंट है और या इंटेलिजेंस है, उन्होंने बाकायदा कह दिया है कि खालिस्तान के जो सपोर्टर्स हैं या जो खालिस्तानी वहां पे रहते हैं, वैसे तो जैसे मेजर गौरव बारिया कहते हैं खालिस्तान के लोग तो खालिस्तान है कहाँ, तो वो है कहीं नहीं, लेकिन 12 लोग खालिस्तान के कहलाते हैं। उनको उन्होंने अपने लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पे जो है वो कहा है। आपको क्या लगता है कि क्या कोई यू टर्न लिया है कनाडा की गवर्नमेंट ने, या अब वाकई में इन लोगों के ऊपर जो है वो जरा सख्ती की जाएगी? देखिए, ये 2025 की उनकी एक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने खालिस्तानियों को, जो कि कनाडा बेस्ड हैं, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट करार दिया है। और उसकी वजह ये है कि अब उन्होंने ये कहा है कि ये लोग वायलेंस को प्रमोट करते हैं, वायलेंस के लिए फंडिंग करते हैं, और इनकी ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये कैनेडियन लॉ और कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करती हैं। और ये चूंकि हमारे मुल्क के फंडामेंटल लॉ को ये वायलेट कर रही हैं, लिहाजा ये हमारे लिए एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। तो ये 2025 की एक रिपोर्ट है। इससे पहले जो जस्टिन ट्रूडो थे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, उनके दौर में आपको याद होगा कि जब वहाँ पे हरदीप सिंह निज्जर का 2023 में कत्ल हुआ, तो कनाडा ने बाकायदा इंडिया से एहतजाज किया था और इंडिया को एक्यूज़ किया था कि वो कनाडा के जो अंदरूनी मामलात हैं उनमें वो मुदाखलत कर रहा है। लेकिन अब ये बिल्कुल एक 180 डिग्री का उन्होंने एक टर्न लिया है, और अब वो इन लोगों को ये जो वहाँ पे खालिस्तानी हैं इनको वो अब मज़ीद स्पेस देने को तैयार नज़र नहीं आ रहे। जी आरज़ू। लेकिन सर क्या वजह है कि पाकिस्तान ऐसे लोगों के बारे में उन्हें सपोर्ट भी करता रहा है? पाकिस्तान एक तरह से खालिस्तान का नाम अगर कोई लेता है तो उसकी वाहवाही भी करता है, जबकि दूसरी तरफ हम कहते हैं हमारे भारत से टर्म्स ठीक हो जाए, भारत के साथ हम ट्रेड भी करना चाहते हैं, बातचीत भी करना चाहते हैं, लेकिन जो इस किस्म के लोग होते हैं उनको हम क्यों सपोर्ट करते हैं? अगर यही बात KPK या बलूचिस्तान के बारे में भारत की तरफ से की जाए तो हमें बहुत बुरा लग जाता है। देखिए ना, हमें थोड़ा सा अपने कॉल ऑफ फेल में जो तज़ाद है उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं होना चाहिए कि अगर मिसाल के तौर पे अगर वो लोग जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हैं, और अगर आप उन लोगों को कंडेम करते हैं तो फिर उन लोगों को भी कंडेम करें जो दूसरे मुल्कों की नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हैं। तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसे प्रोपेगेंडा टूल के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए इस किस्म की चीज़ों को, क्योंकि ये फिर ये है कि जो आप खुद जिस तरह की पॉलिसीज़ इख्तियार करते हैं वो फिर घूम फिर के आप ही की तरफ आ जाती हैं। अ, हमें खुद इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि हम तालिबान को सपोर्ट करते रहे, और तालिबान जो कुछ करते थे, दहशतगर्दी करते थे, उसको भी हम कहते थे कि जी वो मुजाहिदीन है और ठीक कर रहे हैं। अब वो पलट के हमारी तरफ आ गए हैं। तो मेरा ख्याल है कहीं पे भी दुनिया में कोई इस किस्म की मूवमेंट हो जो वायलेंस की बात करे, हम्म। और जो वायलेंस को प्रमोट कर रही हो, वो कहीं पे भी हो, कनाडा में हो या कहीं और हो, उसको कभी भी इनकरेज नहीं करना चाहिए और कंडेम करना चाहिए उसको।
جی ہاں لیکن سر کئی بار ایسے لوگوں کو، جیسے میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ مین اسٹریم میڈیا پر ہمارے دکھائی پڑتے ہیں، جیسے پنو کو دکھایا انہوں نے کئی بار، آپریشن سندور کے دوران بھی کئی بار اس کی اسٹیٹمنٹس چل رہی تھیں، ابھی 2-4 دن پہلے بھی، ابھی ہی 2-4 دن پہلے میں خیال لاسٹ ویک بھی اس کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اے آر وائی اور کئی دوسرے چینلز پر آ رہی تھی۔ اسی طریقے سے ایک زمانے میں سلیم صافی صاحب جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے احسان اللہ احسان کا انٹرویو بنایا تھا جو آن ایئر نہیں ہو پایا، اس کا پرومو وغیرہ تو چلایا گیا لیکن پھر لوگوں نے شور مچایا تو وہ آن ایئر نہیں کر پائے۔ اسی طریقے سے سید صلاح الدین جو کہ ٹیررسٹ کہلاتا ہے، اس کا انٹرویو مین اسٹریم میڈیا نے بنایا اور اس کے کئی کلپ جو ہیں وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ آج بھی دکھ جاتے ہیں۔ اس قسم کے لوگوں کو سر کیوں ہمارے یہاں جو ہے وہ میڈیا پہ روکا نہیں جاتا؟ ویسے تو بہت انہوں نے پابندیاں لگا رکھی ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی کرٹیسائز کرے گورنمنٹ کو یا ملٹری کو یا کسی کو تو اس تک کا یہ بین کر دیتے ہیں کہ جی یہ ٹی وی چینل پہ نہ آئے۔ میں اپنی اگزامپل دیتی ہوں، مجھے ٹی وی چینل والے نہیں بلاتے، وہ مجھے کہتے ہیں نہیں یار تمہیں نہیں بلایا جا سکتا کیونکہ تم کرٹیسائز کرتی ہو۔ تو اسی طریقے سے میں کوئی ٹیررسٹ تو نہیں ہوں، لیکن جو ٹیررسٹ ہیں وہ دھڑا دھڑ ٹی وی پر آ رہے ہیں۔ تو یہ والی پالیسی کیا سمجھاتی ہے، کیا اشارہ کرتی ہے پاکستان کے؟ فار سائٹڈنیس نہیں ہے نا۔ اب دیکھیں ان لوگوں کو، پہلی بات یہ کہ یہ ٹیررسٹ مانتے ہی نہیں ہیں، ان کو کہتے ہیں یہ فریڈم فائٹرز ہیں، سارے یہ مجاہدین ہیں، یہ تو جنگ آزادی کے ہیرو ہیں، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیے کوئی بھی جو ماڈرن سٹیٹ ہے نا وہ انسرجنسی اور ٹیررزم کو ٹالریٹ نہیں کرتی، کوئی بھی ماڈرن سٹیٹ جو ہے۔ تو اب یہ لوگ جو ہیں یہ وہاں پہ دہشت گردی تو کرتے رہے ہیں نا، کشمیر میں بھی کرتے رہے ہیں، افغانستان میں بھی انوالو رہے ہیں، اب پاکستان کے اندر بھی دہشت گردی یہ لوگ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو ان کو میرا خیال ہے ان سب کے حوالے سے ایک ہی پالیسی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی جو لوگ تو آپ کے حمایتی ہیں ان کو تو آپ کہیں یہ ٹھیک ہیں، اور جو لوگ کسی دوسرے ملک میں ہیں اور اس ملک سے آپ کی لیٹ سے کہ آپ کے اچھے تعلقات نہیں ہیں، وہاں آپ کہیں کہ جی یہ ٹھیک ہو رہا ہے، تو وہ پھر ایسے نہیں ہوتا۔ آپ کو ایک یونیفارم پالیسی رکھنی پڑتی ہے، اور ٹیررزم کہیں پہ بھی ہو اس کو آپ کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ یہ میرا خیال ہے یہ ایک لمحہ فکری ہے ہمارے ڈیسیژن میکرز کے لیے کہ وہ کیوں اپنی پالیسیز بدلتے چلے جاتے ہیں، یعنی اپنے ملک کے لیے کوئی اور پالیسی ہے اور کسی دوسرے ملک کے لیے کوئی اور پالیسی، ایسی نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایک یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے۔ جی سر رضوان رازی سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کا کہنا ہے کسی شو میں وہ بات کر رہے تھے، اس کا کلپ بھی سوشل میڈیا پر اویلیبل ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں جو مہنگائی ہو رہی ہے، جو فیول پرائز بڑھی ہے، اس کا ذمہ دار بھارت ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے جو انفارمیشن منسٹر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے یہاں کچھ بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ سر ہماری اپنی کوئی غلطی نہیں، ہماری اپنی کوئی کوتاہی نہیں ہوتی، ہم اپنی طرف سے ساری پالیسیز کے بالکل ٹھیک بناتے ہیں اور بھارت کو اور کوئی کام نہیں ہے، صرف یہاں پہ مہنگائی بھی وہی لا رہے ہیں، فیول پرائز بھی وہی بڑھا رہے ہیں، سب کچھ وہی کر رہے ہیں۔ یہ والا جو ایک ہمارے نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ کہاں تک آپ کو لگتا ہے کامیاب ہے؟ کیا پبلک مان رہی ہے اس بات کو؟ نہیں بالکل نہیں جی، یہ بالکل اپنی کریڈیبلٹی لوز کر چکے ہیں۔ دیکھیے آپ کو خود بھی ذمہ داری لینی چاہیے، اس ملک پہ آپ حکمرانی کر رہے ہیں، آپ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، عطا اللہ صاحب حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ہے عطا تارڑ صاحب حکومت کے انفارمیشن منسٹر ہیں یہ، اور اسی طرح یہ رضوان رضی یہ بھی کچھ خاص لوگوں کے ہے، وہ خاص آدمی ہیں۔ تو ان لوگوں کو تھوڑا سا ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اس قسم کی جو باتیں ہیں نا یہ اب پرانی ہو گئی ہیں اور یہ اب کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، یہ لوگ اب یہ باتیں سنتے بھی نہیں ہیں اس طرح کی کہ جی یہ بھی انڈیا کر رہا ہے، وہ بھی انڈیا کر رہا ہے، یہ بھی انڈیا کر رہا ہے، بنگلہ دیش بھی انڈیا نے بنایا، اور پاکستان کے اندر جو اس وقت ہو رہا ہے کے پی میں وہ بھی، وہاں بھی انڈیا ہے، ہاں افغانستان میں بھی انڈیا ہے۔ افغانستان میں بھی انڈیا ہے، گوادر میں بھی انڈیا کر رہا ہے۔ یار کیا آپ چھوڑیں، آپ اپنے آپ کو لوگوں نے منتخب کیا ہے، اور آپ اپنا کام کریں اپنے، اور ذمہ داری لیں، آپ ذمہ داری لیں نا، آپ حکومت میں ہیں، اگر فرض کریں انڈیا کر بھی رہا ہے، چلے مان لیتے ہیں انڈیا کر رہا ہے، انڈیا کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ میری ذمہ داری ہے یا آرزو کاظمی کی ہے؟ تو یہ اس حوالے سے تھوڑا سا ان لوگوں کو سیریس ہو جانا چاہیے، اور اپنے جو
ملکی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ان کو ایک ریشنل ایک راستہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ جو اس طرح کی کہانیاں ہیں نا، یہ سننے کو تیار کوئی نہیں ہے اب کہ ہر جگہ انڈیا بالکل کیونکہ کافی چیزیں لوگوں کو سر اب سمجھ میں آتی جا رہی ہیں، اور ان کو کچھ اپنے لیے بھی کچھ کرنا ہوگا، ورنہ جیسے آج کل بات کی جاتی ہے کہ جب بجٹ بنے گا تو آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن یہاں پر ہوگا، آئی ایم ایف والوں کی مرضی سے پاکستان کا بجٹ بنے گا، تو یہ پاکستان کو کتنا کمزور آپ کے خیال سے دیکھا جا سکتا ہے یا سمجھا جا سکتا ہے کہ جہاں کا بجٹ کے لیے بھی آئی ایم ایف کا اپروول چاہیے؟ بالکل، یہ ابھی نہیں ہے، یہ کچھ سالوں سے آئی ایم ایف کی خاصی انوالومنٹ رہی ہے ہمارے بجٹ میکنگ میں، لیکن اب یہ آپ کو زیادہ نظر آئے گی، اور اب ظاہر ہے کہ وہ ہمیں پیسے دیتے ہیں تو اب وہ کچھ اپنی شرائط پہ پیسے دیں گے نا، اور ان میں پھر بہت سی چیزیں ہمیں ماننی پڑیں گی، تبھی ہمیں وہ پیسے ملیں گے جو آئی ایم ایف ہمیں دیتا ہے۔ مثلاً وہ کہتے ہیں جی کہ آپ یہ سبسڈیز ختم کریں، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ یہ فیول پرائسز بڑھائیں، وہ کہتے ہیں جی کہ آپ جو آپ کے افسران ہیں ان کے جو ایسٹس ہیں ان کی جو تفاصیل ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں، یا اس قسم کی اور بہت سی چیزیں وہ آپ سے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں جو آپ کو کرنی پڑیں گی۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ پھر آپ کو پیسے نہیں دیں گے، وہ پیسے نہیں دیں گے تو پھر کوئی دوسرا بھی آپ کو پیسے نہیں دے گا، اور جب پیسے نہیں ملیں گے تو ملک آپ کیسے چلائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ اس قسم کی صورتحال بن رہی ہے۔ یہ اس وقت بہت ہی دیکھیں نا، آئل کی پرائس بڑھ گئی ہے، جو کروڈ آئل ہے وہ $109 پر بیرل پہ چلی گئی ہے، مزید بڑھ سکتی ہے اگر حالات اور مزید خراب ہوتے ہیں تو ابھی تو بہت نازک صورتحال ہے ملک کی۔ ابھی یہ گیس کا یہ ایل این جی کا جو سلنڈر تھا وہ میں لیا کرتا تھا 3400 کا، جو کہ آج جو ہے وہ 5100 کا، مطلب چند دن پہلے میں نے 34 کا لیا تھا، وہ 5100 کا ہو چکا ہے۔ تو یہ یعنی مہنگائی بڑھ رہی ہے نا، فیول کی سر پرائسز ہر چیز میں بڑھ رہی ہے، ہر چیز، میں بڑھ چھوٹی سے رہی ہے۔ چھوٹی چیز اگر آپ لیتے ہیں۔ ہاں جی، تو اب گورنمنٹ کو تھوڑا سا اب سیریسلی دیکھنا پڑے گا حالات کو۔ عوام میں بہت زیادہ اس وقت بے چینی ہے۔ تو سر یہاں پہ جو سپورٹرز ہیں جو گورنمنٹ کے، یا کہہ لیجیے جو گورنمنٹ لاتے ہیں ان کے، وہ تو کہتے ہیں جی پاکستان بڑا ریلیونٹ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ پیس ٹاک کروا دی ہے، ساری دنیا ہماری طرف دیکھ رہی ہے، تمام دنیا کی لڑائی جھگڑے جو چل رہے ہیں وہ پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ رکوا دیجیے، تو پاکستان اپنے لڑائی جھگڑے تو رکوا نہیں پا رہا ہے، نہ تو افغانستان کے ساتھ اور نہ ہی بلوچستان کے ساتھ۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی آپ ڈیفینیٹلی آپ گئے تھے اور آپ نے جو ہے وہ یورپ کا وزٹ بھی کیا، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان ریلیونٹ ہو رہا ہے؟ وہاں کوئی ذکر کر رہا تھا اس بات کا؟ ناٹ ایٹ آل جی، بالکل نہیں۔ یہ انہوں نے ایک کوشش کی تھی پیس ٹاکس کی، لیکن وہ پیس ٹاکس کا انجام تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوا، وہ تو فائنلی تو کچھ بھی نہیں ہو سکا نا، کوئی ایز سچ آن گراؤنڈ تو کوئی اچیومنٹ نہیں ہوئی اس میں۔ کوشش سوائے اس کے کہ اسلام آباد کافی دن بند رہا اور لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آنے جانے کے لیے، تو پرابلمس تو لوگوں کو ہوئی۔ ایز سچ وہ کوئی ایسا، انہوں نے ایک کہہ لیں کہ ایک چھکا مارنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ سر وہ بھی امریکہ کو خوش کرنے کے لیے، ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے، کئی لوگوں کا اندازہ ہے کہ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کیا گیا کیونکہ ٹرمپ اس لڑائی کے بیچ میں بریک چاہ رہے تھے۔ جی، یہ بھی ایک ویو ہے کہ ٹرمپ کی خواہش تھی کہ درمیان میں کچھ بریک آئے تو پھر یہ پورا ایک ڈرامہ کیا گیا۔ یہ بھی ایک لوگوں کا ویو ہے کہ یہ سب ایک ڈرامہ تھا اور اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، اور یعنی کوئی بھی شرائط جو تھیں ایران تیار نہیں تھا، اس کے باوجود یہ کوشش کرتے رہے اپنے طور پہ، یا بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلا اس کا۔ بالکل سر، زیرو تھا۔ لیکن سر دوسری بات تو یہ منا ہی نہیں پائے ایران کو آنے کے لیے، بار بار کہا جاتا رہا کہ جی JD Vance دوبارہ آئیں گے، ٹرمپ نے کہا میں بھی آ جاؤں گا، اور بڑا کچھ یہاں پہ شہر جو تھا بند پڑا تھا، یہاں تک کہ کوئی چیز بھی نہیں مل رہی تھی مارکیٹس میں، جو عام گروسری اسٹور میں آپ جائیں تو وہ کہہ رہے تھے سپلائی نہیں آئی ہے۔
لیکن پاکستان نے اس سے آپ کے خیال سے کچھ اچیو کیا یا نہیں، یا ایون ڈونلڈ ٹرمپ نے کچھ اچیو کیا یہ بند کروانے کے بعد؟ کیونکہ اس وقت بھی لڑائی چل رہی ہے، اس وقت بھی اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر وہی صورتحال ہے جو پہلے تھی۔ جی سوائے اس کے کہ وہ جو اٹیکس ہو رہے تھے ایران کے اوپر وہ اب نہیں ہو رہے، لیکن ادروائز جو فائنینشلی اور اکنامکلی ایران کا بہت برا حال ہے اس وقت. یعنی ایک $100 آپ چاہیں کہ اس کے متبادل آپ کو ایرانین کرنسی ملے تو وہ اتنی زیادہ ہوگی، 1.8 ملین ایرانین ریال. یعنی آپ سمجھیں کہ ایک پوری سوزوکی پک اپ آپ کو چاہیے، $100 جس کو آپ آسانی سے اپنے جیب میں ڈال سکتے ہیں، پرس میں رکھ سکتے ہیں. اس کے مقابلے میں ایرانین کرنسی جو ہے اس کے لیے ایک پک اپ آپ کو چاہیے ہوگی. اتنی ڈی ویلیو ہو چکی ہے ایرانین کرنسی. اور پھر ایران کی اگر فرض کر لیں کہ اگر سپلائیز نہیں ہے اور تو آئل اگر وہ مسلسل اس کی ڈرلنگ ہو رہی ہے یا آئل نکال رہے ہیں وہ، تو آئل کی جو آپریشنل جو رگز ہوتی ہیں نا ان کو 24/7 چلنا ہوتا ہے. اگر وہ روک دیے جائیں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو تیل کا کنواں ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ پھر پانی آ جاتا ہے اوپر. وہ تیل کو مسلسل جو آپ آپریشنل رکھتے ہیں. تو اب اگر فرض اور اگر آپ سٹور کہاں کریں گے؟ اب ایران کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک دیکھیں نا پورا سائیکل ہے کہ وہ تیل آپ نکال رہے ہیں، اس کو سٹور کر رہے ہیں جہازوں پہ، آپ ان کو لاد کے اور وہ پھر آگے آپ سپلائی کر رہے ہیں. لیکن اگر فرض کریں جہاز نہیں جا رہے، سپلائی نہیں ہے، تو تیل کہاں پہ سٹور کریں گے اتنا؟ اور سٹوریج کیپیسٹی بھی تو لمیٹڈ ہے نا. اور پھر اس کے بعد وہ جو اگر بند کریں گے وہ تیل نکالنا تو وہ تیل کے کنویں جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے. تو ایران کے لیے بڑی اس وقت پرابلم کریٹ ہوئی ہے اس وقت. جی لیکن سر پرابلم تو یو اے ای کے لیے بھی ہے. یو اے ای پاکستان سے ناراض لگ رہا ہے. انہوں نے اچانک سے اپنے $3.5 بلین بھی واپس لے لیے، جو کہ ہم نے سعودیہ سے لے کے دے دیے، کیونکہ ہمارے پلے تو تھے نہیں، تو ہم نے سعودیہ سے لیے اور وہاں دے دیے. اور کئی لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سعودیہ نے جو پیسہ دیا وہ دراصل امریکہ نے پاکستان کو دلوایا ہے. اور اس کے بعد وہ وہاں سے پاکستانیوں کو نکالتے بھی چلے جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ جو بھکاری جاتے ہیں صرف وہی نہیں ہے، جو عام جاب کے اوپر لوگ ہیں ان کو بھی نکال رہے ہیں. سنا پی ٹی سی ایل سے بھی اپنی جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی یو اے ای جو ہے وہ نکالنے والی ہے، جو کہ 26% بتائی جاتی ہے. تو سر یو اے ای اتنا ناراض کیوں ہے؟ اگر کسی سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ جی وہ انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف ہو جاؤ اور ہم نہیں ہوئے. تو ویسے میں نے کہیں صاف صاف پڑھا تو نہیں کہ انہوں نے یا کہیں لکھا ہو کہ انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف ہو جاؤ. یہ ہمارے لوگوں کے اپنی پیدا کی بھی باتیں. یو اے ای کے ساتھ ہماری جو ٹینشن ہے نا یہ کوئی نئی نہیں ہے، کافی عرصے سے چل رہی ہے. یو اے ای ہمارے ملک کے اندرونی معاملات میں بھی انوالوڈ رہا ہے، اور خاص طور پہ بلوچستان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یو اے ای کی انوالومنٹ رہی ہے وہاں پہ. تو ابھی یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں تو خیر چونکہ یو اے ای کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کافی بہتر ہوتے چلے جا رہے تھے، تو ہم نے کوشش کی ایران کے ساتھ مل کے کوئی نیگوشیٹ کرنے کی، تو یو اے ای نے اس کو کچھ پازیٹیولی دیکھا نہیں اس سارے معاملے کو، اور اس وجہ سے وہ کچھ زیادہ ناراض ہو گئے. پھر ہم نے پیسے بھی لیے ہوئے تھے ان سے، انہوں نے پیسے تو واپس مانگ لیے. $3.5 بلین انہوں نے واپس مانگ لیے، جو کہ پھر ہمیں دینے پڑے ان کو. کہیں سے لے کے ہم نے دیے، ہمارے پاس تو گنجائش نہیں تھی واپس کرنے. ابھی وہ ہمارے جو لوگ ہیں وہاں پہ پاکستانی جو کام کرتے ہیں وہاں پہ ان کو بھی نکال رہے ہیں. ابھی اتحاد ایئر لائنز میں سے انہوں نے 18 پاکستانیوں کو نکال دیا ہے، اور ان میں کچھ ایسے تھے جو کئی سالوں سے وہاں پہ کام کر رہے تھے. تو ابھی یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ وہ ویزا بھی نہیں دے رہے پاکستانیوں کو آج کل. بالکل تو یہ حالات ہیں. اس طرح سے یو اے ای کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں اس وقت. بالکل. حالانکہ سر کافی ان سے اچھا ریلیشن تھا. پاکستانی تو بڑے وہاں پر جاتے بھی تھے جاب کے لیے بھی، گھومنے پھرنے بھی. لیکن ظاہر ہے کہ یہ اس میں اب سر اس میں لاسٹ میں یہ پوچھوں گی، اس میں الزام کس کو لگایا جائے؟ کیا یو اے ای غلط ہے یا پاکستان نے کوئی غلطی کی ہے؟ یہ اب بڑا مشکل ہے کہنا، لیکن بات یہ ہے کہ
جو بھی ہے بہرحال ہمیں اپنی جو فارن پالیسی ہے اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اور مڈل ایسٹ کے حوالے سے ہماری کیا فارن پالیسی ہونی چاہیے. بیسیکلی ہم سعودی عربیہ کی لائن ٹو کرتے رہے ہیں، تو اب ہمیں تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے کیسے بیلنس آؤٹ کرنا ہے سعودیہ کے ساتھ ریلیشنز، اور ایران کے ساتھ، اور یو اے ای کے ساتھ، اور ایون اسرائیل کے ساتھ. یعنی ان تمام ممالک کے ساتھ ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا چیز ہمارے اپنے نیشنل انٹرسٹ میں ہے، اور ہمیں کیسے اپنے ریلیشنز ان ممالک کے ساتھ رکھنے ہیں. کسی ایک طرف جو جھکاؤ ہے نا، وہ اب ہمارے لیے میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس کو ہم اب ریویو کریں کہ ہم نے کسی ایک طرف جھکاؤ نہیں رکھنا، بلکہ ہم نے وہیں پہ تعلقات بڑھانے ہیں جہاں پہ کہ ہمارے اپنے ملک کو فائدہ ہو. بالکل، لیکن سر یہ تو تبھی ہو پائے گا جب ہم اپنی اکانومی کو سب سے پہلے سنبھالا دیں گے، اور مجبوری میں جو ہے وہ ڈفرینٹ کنٹریز میں، یا کہہ لیجیے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ہاتھوں جو ہے وہ نہیں وہاں پر جائیں گے کہ ہمیں پیسہ دے دو، تب تک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی جو ہے وہ میرے خیال ہے خواب ہی رہے گا پاکستانیوں کے لیے. تو جی ایسی بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اوکے جی.